अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिदा ज़ैदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉल काउंसलिंग और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर नहीं भी गुजारे तो कोई बात नहीं, अभी आप रास्ते में हैं, जब मंजिल में पहुँचेंगे तो फिर आप ये सारी थकावट भूल जाएंगे। लेट्स कम टू योर टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा जेंडर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पावरमेंट। सो व्हाट इज़ जेंडर? जेंडर होता क्या है? जिस चीज़ से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जब आप सोसाइटी में निकलते हैं, जिससे लोग आपको जानते हैं, ये फीचर्स भी हो सकते हैं, आपके जेस्चर्स भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि जब आप उनको अपना नेम बताते हैं कि आप असलम है, हमजा है, अली है, हनी है, जो भी है, इससे प्रेजेंट होता है कि आप एक मर्द हैं। जब आप किसी लड़की का नाम पुकारते हैं, रिदा है, जहरा है, जैदी है, कुछ भी है, तो उससे प्रेजेंट होता है कि आप फीमेल हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम दूसरे जेंडर्स की बात करते हैं, ट्रांस की बात करते हैं, तो उनका नाम भी इससे मिलता जुलता होता है। लेकिन हम प्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? हम अपने आईडी कार्ड में, क्योंकि अब ट्रांसजेंडर्स को उनका राइट मिल चुका है आईडी कार्ड का, तो उससे आप उनको चेक कर सकते हैं या आप देख सकते हैं कि उनका क्या वो है, जेंडर क्या है। तो इससे आपको आसानी होती है जांचने में, पहचानने में और बात करने में, ताकि आप उनके मुताबिक शी के साथ हर या ही के साथ शी, जहाँ पे जिस वर्ड की ज़रूरत है आप उसके अकॉर्डिंग उनको मुखातिब कर सकें। अब हमने ये तो बता दिया कि जेंडर क्या है, जेंडर को कैसे हम पहचानते हैं। मैं बहुत आसान अल्फाज में बात करना चाह रही हूँ, ताकि ये बात ये वीडियो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो हर आम से आम बंदा समझ सके कि बात किस बारे में हो रही है। सेकंड है द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट है क्या, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे उनको एम्पावर करना है, किसको करना है। इस टॉपिक को चूज़ करने की मेन वजह ये है कि आपको इस चीज़ से आगाह किया जाए कहाँ पे किसको कितना एम्पावर किया जा रहा है, क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से किसी को एम्पावर किया जाता है, या क्या क्या पीछे बैकग्राउंड्स होते हैं, क्या उसकी रूट कॉज होती है, क्या फाउंडेशन होती है, क्या बेस होती है। अब हमारी सोसाइटी में होता क्या है कि हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा उसको एम्पावर करने की कोशिश की जाती है जिसके पास रिसोर्सेज हो, जिसकी सिफारिश हो, या जिसको आगे पहुंचाना हो, या पीछे ताल्लुकात ख़राब होने का ख़दशा हो कि किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप इसको आगे दे दें। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि आप कहीं के CEO हैं और आपके पास आपके फैमिली में से किसी की रिक्वेस्ट आती है कि यार मेरे जानने वाला या मेरा दोस्त है तो प्लीज़ इसको रख लो, इसके बहुत फाइनेंशियली हालात ख़राब हैं, एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इसको रख लो, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख जाएगा चीज़ों को या सीख जाएगी। और आप इस चक्कर में रख लेते हैं कि ताल्लुकात ख़राब होते हैं, चलो एक कोई बात नहीं, किसी को जॉब भी देनी है ना, और बंदा लर्न करने के काबिल हो या एजुकेटेड हो और उसको समझाना आसान हो, स्कूल के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप फ़ौरन उसको जॉब के लिए हायर कर लेते हैं, सिर्फ ये सोच के कि वो बंदा एम्पावर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर आप एम्पावर क्या कर रहे होते हैं, अपने रिलेशन को एम्पावर कर रहे होते हैं उस शख्स के साथ जिसने आपसे रिक्वेस्ट की होती है, उसका मान रख रहे होते हैं, आप एथिकल चीज़ें भी साथ साथ कर रहे होते हैं और प्रोफेशनल चीज़ें भी साथ साथ देख रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि उसको जिसको ज़रूरत है, ठीक है, जो स्किल्ड है और वो कैपेबल है उस सीट के लिए जिसके लिए आपने रिक्रूटमेंट मांगी है या जिसके लिए आप हायरिंग कर रहे हैं, तो आप उसको परस्यू करते हैं उस सूरत में कि यार ये वाकई स्किल्ड बंदा है, ये बंदी है और ये हमारे काम को आगे फर्दर लेके जा सकती है, समझ सकती है और लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग उसको करना आती है। थर्ड होती है उसको कि जहाँ कुछ भी हासिल करने की चाह होती है। कुछ ऐसे शख्सियात होती हैं, लड़के हों या लड़कियाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हम कुछ भी कर देंगे, चाहे वो हलाल है, चाहे वो हराम है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, हम सब कुछ कर देंगे, हमें जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पेट पालना है। ये वो तबका होता है, या तो वो मिडिल क्लास में से होगा या ज़्यादातर बिलो द लाइन, जो जैसे हम पॉवर्टी के जो ज़मरे में आते हैं, जो स्लम एरिया के लोग होते हैं, ये उनसे रिलेटेड तबका होता है। ठीक है, मैं किसी को कैटेगराइज़ नहीं कर रही कि ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं या मिडिल क्लास बहुत अच्छे होते हैं या एलीट क्लास बहुत अच्छे होते हैं, मैं डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं कर रही, मैं एक जैसे आपको जनरल व्यू दे रही हूँ कि जो मेरी रिसर्च है मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ बात करूँ। तो हम ऐसे लोगों को क्यों जॉब देना चाहते हैं, कि ऐसे लोगों को क्यों जॉब दी जाती है कि जो कहते हैं हम आपके लिए कुछ भी कर देंगे, चाहे वो सही है, गलत है, हलाल है, हराम है, कुछ भी है। वाई? क्या हमें अपने पे इतना यकीन नहीं होता? और यकीन नहीं होता तो हमें क्यों यकीन नहीं होता कि हम इस चीज़ को अच्छे से डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे इक़दाम के साथ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि हम समझते हैं कि ये बंदे के साथ हमें दो फ़ायदे हासिल हो जाएंगे एक साथ। एक तो वो आपको इज़्ज़त नफ्स आपकी अपनी थमा रहा होता है, दूसरा कि वो कह रहा होता है मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूँगा।
تو دن رات جو وہ ایک کر دے گا وہ تو آپ کے حق میں بینیفیشیل ہے نا، کہ آپ کو آپ کا آؤٹ پٹ ملے گا ان پٹ کا، جو آپ نے کام دیا وہ اس کو صحیح سے اسکلڈ ہونے کی کوشش کرے گا، اور وہ اپنی آسانی کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے کام کو جتنا جلدی ایز سون ایز پاسبل ہارڈ ورک کرے گا وہ اپنے لیے۔ دوسرا فائدہ آپ اس سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہائرنگ کر رہا ہوتا ہے وہ کس طرح اٹھاتا ہے؟ وہ زیادہ تر جو فیمیل کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، جس فیمیل کی میں بات نہیں کر رہی، میں یہاں پہ ٹرانس کی بات کروں، لیکن میں نے اسپیسیفائی فیمیل اس لیے کیا کیونکہ ہیراسمنٹ زیادہ تر فیمیلس کے ساتھ ہوتی ہے ورک پلیس پہ، ٹھیک ہے۔ جب امپاور کرنے کی بات ہے تو وہاں پہ یقیناً ورک بیچ میں آئے گا، ہم ورک کو پل بنائیں گے، برج بنائیں گے، اس پہ پھر کام ہوگا۔ تو جب ہم کسی فیمیل کو ہائر کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہ ٹرینڈ ہے کمپنیز کا کہ وہ خوبصورت ہونی چاہیے، پریزنٹیبل ہونی چاہیے، اس سے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے، وہ لوگوں کو پبلک ڈیلنگ اس کو آتی ہو، وہ جہاں جائے لوگ اس کے واہ واہ کر رہے ہوں کہ اس کا کیا ڈریسنگ آف سینس ہے۔ ہم اتنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چیز کیوں نہیں دیکھ رہے کہ وہ بندہ کیا واقعی کیپیبل ہے اس سیٹ کے لیے، یا ہم اس کو اس طرح کی کیوں نہ جاب اپرچونیٹی پرووائڈ کریں کہ جو اس کے لیول کے اکارڈنگ ہو، کیونکہ انسان کو اگر اس کی اوقات سے زیادہ مل جائے تو بھی وہ خراب ہو جاتا ہے، یا اس سے کم ملے تو وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ تو آپ یہ ایک سمپل سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو بھی سن رہا ہے، جو نہیں سن رہا ہے، جو جہاں پہ بھی کام کر رہا ہے، آپ ان چیزوں کو نظر میں رکھیں۔ عزت نفس کسی کو پکڑانا، کسی کو دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر وہ پہلے شخص آپ ہیں جس کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے تو یقین کریں کہ آگے اسے آپ سے ورسٹ لوگ ملیں گے، آپ کوئی اچھی کیٹیگری میں شامل نہیں ہو رہے۔ آپ نے رحم کھایا ہے، رحم کرنے والی ذات صرف خدا کی ہے، آپ کو الاؤ نہیں کہ آپ کسی پہ ترس کریں، آپ رحم دلی دکھا سکتے ہیں، آپ کو ترس کرنا الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو زیبا ہیں کہ آپ کو زیبا نہیں ہے۔ تو کائنڈلی کوشش کریں کہ اگر آپ ہائرنگ کر رہے ہیں یا آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس طرح کی ٹاپک پہ ہائرنگ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ ریپ کیسز کا ریشو کیوں بڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے، جنسی فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ زن پہ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ زر پہ قتل کیوں ہوتا ہے؟ ان سب کو جو جڑ روٹ کاسٹ ہے وہ عورت کو کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ عورت کا اس میں تو کوئی ذاتی قصور نہیں نا۔ اب اگر کسی کے گھر میں سارے مرد حضرات نہیں ہیں، کوئی بھی مرد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ باہر نکلے گی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو کسی اسلام ایریا سے اٹھا کے لے کے آئیں تو کسی کے گھر جا کے کام کرے گی، اور جب کسی کے گھر میں جا کے کام کرے گی تو وہاں پہ وائلنس ہوگا، ہراسمنٹ ہوگی، ٹارچر ہوگا، وہ سب کچھ برداشت کرے گی صرف اپنے پیٹ کے لیے۔ آپ کو کبھی موقع ملے آپ جتنے بھی پروسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں، یا جتنے بھی سیکس ورکرز ہیں ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے شوق سے کام کر رہی ہیں، ہیرا منڈی میں لڑکی اپنی شوق سے بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یا اس طرح کے جتنے بھی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، جتنے بھی گھروں میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے، وہ کیا شوق سے کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جس طرح اگر اسی طور پہ ہم امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم پھر مردوں کے ساتھ جو پشاور کے قریب ایریاز ہیں وہاں پہ ان کو جس طرح سے بچہ بازی میں انکلوڈ کیا جاتا ہے، آپ بس اسٹیشن سے جا کے دیکھیں وہاں پہ بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے سیکس کے لیے، تو ہم کہاں امپاور کر رہے ہیں؟ کس کو امپاور کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بچے کے ساتھ بچپن میں ایک زنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ریت کو لے کے چل رہا ہے آگے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا پیٹ پالنا ہے۔ پیسے کتنے مل رہے ہیں اس کو؟ اپنی عزت بیچ کے، اپنا نفس بیچ کے، اپنا سکون بیچ کے، اپنی ڈگنیٹی بیچ کے اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، سوائے اس کے کہ اس کو پیٹ پالنے کے صرف چند پیسے مل رہے ہیں، نہ اس کے پاس اپنا گھر ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہو، آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز کے لنک شیئر کر سکتی ہوں جو نہایت اوتھینٹک، ٹھیک ہے، اور یہ باہر کی ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، پاکستان کی ڈاکومنٹریز نہیں میں بتا رہی آپ کو، یہ باہر کی BBC کی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، وائس آف امریکہ کی ریسرچ ہے، کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے۔ ایک واحد دو ممالک ہیں، ایک ایران اور دوسرا ہے پاکستان، یہ دو ٹاپ لسٹ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ سب سے زیادہ اسلام کو فالو کیا جاتا ہے۔ کون سا اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ امپاور کرنے کے نام پہ کہ ان کی تھوڑے سے گزر بسر ہو جائے گا، ایک دن کا، ایک رات کا کھانا کھا لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی لسٹ کا ان کو شکار بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری عورت گھر میں رہنی چاہیے لیکن ہم باہر کچھ بھی کریں، اٹس ناٹ امپاورمنٹ، آئی ایم سوری ٹو سے۔ میں صرف مردوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہی، میں عورتوں کو بھی ٹارگیٹ کر رہی ہوں۔ یہاں پہ سیکس بوائز بھی ہوتے ہیں، سیکس مین بھی ہوتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں؟ ہم لا الہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت پہ ہم جان دے دیں گے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سا ختم نبوت؟ ہم ایک حدیث پہ تو عمل کر نہیں پاتے ہیں۔
میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں. یہ آپ نے خود اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے, آپ نے خود جج کرنا ہے. میں یہاں جج کرنے کے لیے نہیں ہوں آپ لوگوں کو. لیکن دا تھنگ از کہ ان چیزوں کو روکا جائے. روکا کیسے جائے گا؟ کہ جب آپ اگلے بندے کو عزت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کام دیں گے کہ اس کی عزت مجروح نہ ہو. مگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لڑکی کو امپاور کرنے کے لیے جابس اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, تو آپ غلط کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ ٹرانس کو جاب دے رہے ہیں, اپنے آفس میں کلرک بنا رہے ہیں, یا آپ پی این بنا رہے ہیں, یا یہ کام کر دو اسپاٹ بوائے بنا رہے ہیں, یا اسپاٹ گرل بنا رہے ہیں, کچھ بھی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جتنے عورت قابل عزت ہے, جتنا مرد قابل عزت ہے, اتنے ٹرانس بھی قابل عزت ہے. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی پرسیپشن کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح باتوں کو پرسیو کر رہے ہیں, کیسے سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. جب ہم عورت کی بھی میں نے ساری بات کر لی آپ سے, مرد کی ساری بات کر لی. اب ساری بات نہیں کہ مختلف سے بات کی, تھوڑا سا الیبوریٹ کیا صرف. اب ہے ٹرانس کی بات. جب ٹرانس آپ کے پاس جاب کے لیے آتا ہے, آپ کا سب سے پہلے کویشچن ہے کہ وہ سگنلس پہ کیوں کھڑے ہیں, وہ وہاں پہ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سوسائٹی نے اس کو اس طریقے سے اپنایا ہے جس طرح کہ وہ عزت ڈیزرو کرتے ہیں. کیا ہم نے ان کو اس طرح ٹریٹمنٹ دیا کہ ہم ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جیسے ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری عزت مجروح نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ہم قابل عزت ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم جیسے مخلوق کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو بھی پیدا کیا. اس میں ان کا قصور نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہوتا یا ماں باپ کو دیا ہوتا کہ تم اپنے بچے بناؤ, ٹھیک ہے, ان کی کریٹ کرو, ان کے فیچرز کریٹ کرو, تو یقیناً ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت بنائے. میں کوئی ایموشنل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہی, لیکن یہ حقیقت ہے. کسی کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی فیچرز پہ اس کی باڈی شیمنگ کی جائے, یا اس کو بتایا جائے کہ تم ہم سے کم تر ہو, تم مکسچر ہو, تم یوں ہو. یہ الفاظ جب آپ برداشت نہیں کرتے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں کوئی اگلا بندہ برداشت کرے یہ چیز, جو کہ اس چیز سے سفر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آج کل ہماری سوسائٹی میں ایسا بہت مرتبہ آیا, جب میں یونیورسٹی میں تھی, پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ اکثر ہوتا تھا کہ اگر کسی لڑکی کا میک اپ اچھا نہیں تو اگلی لڑکی اس پہ کمنٹ کر رہی ہوتی تھی کہ یار تم خسری لگ رہی ہو یا خسرا لگ رہی ہو. واٹ از دس بیہیویئر؟ آپ کو کس نے الاؤ کیا کہ آپ اس طرح ریزمبل کریں کسی کو؟ دیکھو, دونوں کریچرز اللہ تعالیٰ کی ہیں. جو میک اپ کیا ہے وہ آپ نے خود کیا ہے, آپ کی جو اپیرنس ہے وہ آپ نے خود بنائی ہے. کسی نے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ڈیفالٹڈ نہیں پیدا کیا. وہ بہترین مسبب الاسباب ہے, وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, بہترین پلانر ہے وہ. ہم کیوں خدا بن جاتے ہیں کہ ہم جج کریں کہ یہ ہے تو اس کو بیگنگ کرنی چاہیے, یہ ٹرانسجینڈر ہے اس کو گھر میں نوکر رکھ لو, یہ ٹرانسجینڈر ہے اچھا اس کو سیکس کے لیے یوز کر لو. کیوں؟ آپ مانے یا نہ مانے, ہم اتنی جو اس وقت پاکستان میں لڑکی سکون سے آنا جانا باہر کر رہی ہے, اس ہر عورت کو, ہر اس لڑکی کو, ہر ایک مرد کو, ہر ایک لڑکے کو ٹرانسجینڈرز کا یا پروسٹیٹیوشنز کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کی گندگی کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. آپ نہیں جانتے کہ یہاں پہ کتنے سیکس ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں صرف آپ کی سوسائٹی کی گندگی کو سنبھالنے کے لیے, کہ جسے گندگی اپنی سنبھالی نہیں جا رہی. یہ یقیناً میرے بہت تلخ الفاظ ہیں لیکن یہ نہایت سچ ہے. کیونکہ جب میں کسی ٹرانسجینڈر سے بات کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح مسٹریٹ کیا جاتا ہے. چلو اب انہوں نے اپنے ساتھ ایک ورڈ لگا لیا کہ ہم سیکس ورکرز ہیں, ورکرز کام کرنے والے, ٹھیک ہے. وہ پیٹیشن دائر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ لا پاس ہو یا ان کے لیے کوئی قانون بنے کہ وہ ورکر ہیں, وہ ورکنگ سوسائٹی ہے, ان کے اگینسٹ کوئی کام نہ ہو. جس نے پاس کرنا ہے وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہے, اور جنہوں نے پاس کرانا وہ مجبور ہے. تو جو میں نے لاسٹ آپ کو بتایا نا کہ جو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے جاب کے لیے, پیسے کے لیے, یہ وہ طبقہ ہے. ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ہم فائنینشلی ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ ہم مورل سپورٹ دے سکتے ہیں. ہم ہر بندے کو بس اسمائل پاس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ٹرانس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ہم ٹرانس کے ساتھ ہنس کے بات کرنا پسند نہیں کرتے. ہم کیا ان سے کبھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ ہمیں خوف آتا ہے. ہمارے بڑوں نے خوف بچھاڑ دیا کہ اگر تم ان سے بات کرو گے تم ایسے ہو جاؤ گے, وہ تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے, وہ تمہارے ساتھ یوں کر دیں گے. بھائی کیوں کر دیں گے؟ جس طرح ایک عام مرد اور عورت کی نیڈ ہے اس طرح ٹرانس کی نیڈ نہیں ہے وہ سیکس.
تو اس چیز کو اپنے دماغوں کو وسیع کریں, اس پہ ریسرچ کریں, ان چیزوں کو ریسرچ پیپرز پڑھیں, نیوز پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ ان کی لائف کتنی ٹپیکل ہے ہم سے. ہمارے ہر وقت یہ ایک تکیہ کلام ہے, ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. آپ ڈیلی سو رہے ہو رات کو, آپ ڈیلی صبح اٹھ رہے ہو, اس سے زیادہ بڑی بلیسنگ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے, نیا دن دیتا ہے, نئی سوچ دیتا ہے, نیا وقت دیتا ہے کہ اپنا کو تبدیل کرو, بہتری کی طرف آؤ. ہم اس کے کریچر میں خامیاں نکالنا شروع ہو گئے, اور جس دن خدا ہم میں نکالنا شروع ہوگا اس دن سے ڈریں. میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھی, اور نہ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں, مگر اویئرنیس بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. میرا کسی بھی ایریے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہاں, اگر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, ضرور جائیں دیکھیں, ٹھیک ہے, مگر عام لوگوں کو یہ چیز میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ ایسے ایریوں میں جائیں, بالکل بھی نہیں. کیونکہ جو وہاں موجود ہیں وہ اپنی مرضی سے موجود نہیں ہیں, وہ زبردستی موجود ہیں, ان کو ان کا پیٹ وہاں لے کے گیا. تو آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہو جائیں, اتنے امپاور کریں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسل کو اتنا امپاور کریں کہ وہ اس راستے پہ نہ جائیں, انہیں مجبور ہو کے اپنے آپ کو فروش نہ کرنا پڑے, اپنے آپ کی جسم فروشی نہ کرنی پڑے, کوئی ایسا کام نہ کرنا پڑے جو ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے, یہ جس چیز کو ہمارے مذہب نے پروہیبٹڈ کہا ہے, حرام کہا ہے. ایسا رزق ہم نہ کھلائیں اپنے بچوں کو, ہم ایسے رزق نہ کھائیں, ایسے وسائل سے رزق حاصل نہ کریں, ایسے جسے کہا جائے ٹپس نہ حاصل کریں کہ جس کے بعد ہم اپنی نسل کو لے کے بیٹھ جائیں, اور ہمارے پاس رونے کے علاوہ کوئی اور نکلنے کا ذریعہ نہ ہو, اور رونا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے پیٹریارچی. وہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں پیٹریارچ کلچر ہے, یعنی کہ میل ڈومیننس. گھر کا سربراہ مرد ہوگا, بھائی کا حصہ ڈبل ہے, یہ اسلام نے اسے دیا ہے, ٹھیک ہے. مرد کو گھر کا سربراہ اسلام نے بنایا ہے, لیکن میں یہاں پہ اسلام کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوں, کیونکہ اس مجھے ہر بندہ سن رہا ہے, تو اس لیے میں ایک جنرل بات کرنے کی کوشش کروں گی اس میں. لیکن جہاں تک ہو سکے کہ میں چاہوں گی کہ آپ کے اویئرنیس میں اضافہ کروں. سو ٹھیک ہے, بیٹا ہے, اس کو رونے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ مرد ہے. یہ کلچر ہم کب ختم کریں گے؟ اگر مرد گھر کا سربراہ ہے تو اسے اپنی تربیت پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ فردر کوئی بھی کچھ بھی کہے وہ اپنی تربیت سے نہیں ہٹے گا. اسے کوئی بھی چیز بہلا پھسلا کے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی, اپنے گھر سے, اپنی ویلیوز سے, اپنے ریلیجن سے دور نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ہم لڑکی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس کی بیس, اس کی فاؤنڈیشن ہم ایسے ہی بنا دیں. وہ گھر, اب بچی 2 سال کی ہے تو وہ بچے سنبھالنا شروع ہو جائے, گھر کے کام کرنا شروع کر دے, یا وہ بہت ہی ایڈوانس لیول کی میچور ایٹیٹیوڈ دکھائے آپ کو, اور لوگ کہیں واہ کیا تربیت کی ہے, بچی ابھی سے اتنا کچھ کرتی ہے, اپنا خیال رکھتی ہے, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے, یوں کرتی ہے, یوں کرتی ہے, یوں کرتی ہے, کتنی ڈیسنٹ ہے, بات کتنے طریقے سے کرتی ہے. ہم لڑکیوں کی اپیرنس پہ کام کر رہے ہیں, انٹرنل پہ کام نہیں کر رہے. اگر آپ اپنی روٹ بیسس کو دیکھیں, آپ کو خود اندازہ ہوگا ہم کیا کام کریں. ہم اپیرنس پہ لگے ہیں, لڑکی خوبصورت دکھنی چاہیے, لڑکی کو بتاؤ کہ سوٹ ایسے نہیں ایسے پہنتے, اس کا خصہ نہیں, اس کا یہ پہنتے ہیں, اس کا یہ نہیں, یہ چوڑی پہنتے ہیں, یا اس طرح ٹاپس پہنتے ہیں, یا وٹس ایور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ایسیسریز ہوتی ہیں, ٹھیک. ہم کیا کر رہے ہیں, شو آف کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کا جو اصل انٹرنل ہے, جو اصل میں نیچر وائز ہے, ہم وہ چیز سمجھ ہی نہیں رہے, ہم اس کی سائیکی نہیں سمجھ رہے. ہم چیزوں کو امپوز کرتے ہیں لڑکی پہ جب سے وہ چھوٹی ہوتی ہے. میں تب سے بات کر رہی ہوں, اور یہ ایگزامپلس میرے ارد گرد موجود ہیں, میں اس لیے ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں. ہمارا کیا ہے, بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی, بولنا چلنا آیا, بیٹا آپ کہہ کے بات کرنی, دیٹس ریئلی گڈ. بہت اچھی بات ہے کہ ہم بچیوں کو بتاتے ہیں یا بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ جناب کر کے بات کی جائے, تاکہ وہ بڑے ہو کے ادب کرنا سیکھیں, احترام کرنا سیکھیں. دیٹس ریئلی گڈ. بٹ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, گڑیوں سے کھیلو. بچی کا انٹرسٹ گاڑی میں یار, وہ آپ کو انڈائریکٹلی آپ کو ایک جسچر پاس کر رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں جانا چاہ رہی ہو,
ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی کو پرسیو کرنا چاہ رہی ہو, IT کو پرسیو کرنا چاہ رہی ہو. نہیں یار, تم لڑکی ہو, تم نے ڈالس کے ساتھ کھیلنا ہے, تم نے پونی کر کے رکھنی ہے, تم نے یوں کر کے رکھنا ہے, تم کس طرح چل رہی ہو, تم کیوں چل رہی ہو. آپ بچے کو تھوڑا اسپیس دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ بچے کو اسپیس نہیں دے رہے ہیں. وہ جو سوچ رہا ہے اس کے آئیڈیاز کو شیئر ہونے کا موقع نہیں دے رہے. وہ جتنا کریٹیو مائنڈ کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کو سنیں ایٹ لیسٹ. ہم نہیں سن رہے کیونکہ ہم نے یہ کہہ دی تم نے یہ کرنا ہے, کیونکہ ہم سمجھدار ہیں. آپ بچے کو اپنے لیول پہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بچہ ٹریٹمنٹ اپنے لیول پہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ اسے سنا جائے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو نہیں سن رہے ہوتے اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سنا جائے, تو وقت دہرا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. یہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, جو آپ کرتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. سو ٹرائی ٹو ڈو ورک آن دیئر فاؤنڈیشنس, کہ ان کی ریزننگ کیوں ہے. کوئی سوال ہے تو اس کو سرچ کریں. اتنے جدید دور میں آگے 21 سینچری کراس کرنے والے ہیں اور ابھی تک ہم جواب نہیں دے پاتے. بچے یوں نہیں ہوتے, ٹیچر سے پوچھ لینا. اٹس ناٹ اے وے. اس طرح نہیں چلتی سوسائٹی. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ سب سے اوپر ہو. کیا ہم اس کو سب سے اوپر ہونے کے لیے اس کے انٹرنل پہ کام کر رہے ہیں, اس کو سن رہے ہیں, اسے بولنے کا موقع دے رہے ہیں؟ ہم نہیں دے رہے. بچے کو یہ نہیں یہ پہننا ہے, یہ نہیں یہ کرنا ہے. یہ کلچر کو چینج کریں. ایسے بہت سے بچے ہیں سوسائٹی میں جن کا پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی مل جائے ہم پہن لیں. تو اپنے آپ کو امپاور کرنا, بچے کو امپاور جو کرنا ہے, اپنے اسٹارٹنگ سے اس کے بیسکس پہ کام کرنا ہے. وہ بڑا ہو کے اچانک سے امپاور نہیں ہو جائے گا. اگر اس کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے, آپ نے ہر بات پہ وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے, آپ سے ٹوکے جا رہے, نہیں تم نے نہیں بولنا, تم نے یوں نہیں کرنا, ٹھیک ہے, بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا. تو بڑوں کا آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہوگا, وہ اسپیچز دے گا پاکستان میں, اور پاکستان کے لیے بہت کارنامہ انجام دے گا. کیسے دے گا وہ؟ آپ نے اسے بولنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا. اس نے کبھی اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا کہ اس کے اندر چل کیا رہا ہے, وہ کیا چاہ رہا ہے, کیوں چاہ رہا ہے. ریزننگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے انوینشنس کرتی ہے کوشچنس کے. آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہو جو آپ ریزننگ کرتے ہو کہ یہ چیز نہیں یوں نہیں تو یوں کیوں ہو رہی ہے. جب آپ ریزننگ کرنا شروع کرتے ہو, آپ لوگوں کو سنتے ہو, سمجھتے ہو, تو آپ کو سمجھ آتی ہے سوسائٹی ہے کیا. پھر آپ سوسائٹی کے اکارڈنگ کام کرنا شروع کر دیتے ہو, کیونکہ ہم نے سوسائٹی کو خوش کرنا ہے. نہیں, اگر زندگی آپ کی ایک ہے اور آپ نے اپنے پیرنٹس کے اکارڈنگ گزاری ہے, ضروری نہیں ہے کہ بچہ بھی ویسے ہی گزارے گا, کیونکہ کسی پہ بھی ایک ہی فارمولہ ہر بار اپلائی نہیں ہو سکتا نا. تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے جو ہمارے ساتھ گزرا ہے پاسٹ میں, وہ ہم امپلیمنٹ نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. مار پیٹ, ڈانٹ ڈپٹ کسی بھی چیز کا سولوشن نہیں ہوتا, وہ بچے کو باغی بناتا ہے. غصہ آتا ہے, ہر چیز ہے, ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے, بٹ یہ صرف پیرنٹس کے لیے نہیں ہے, جو ان کے ریلیٹیوس ہیں, ارد گرد کے رشتے دار ہیں, ان کے لیے بھی بات ہے. جو یوتھ سن رہی ہے اس کے لیے بھی بات ہے کہ آپ کو ان کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہاں سے جیسے امپاورمنٹ کا سلسلہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, آپ اس کو سن رہے ہو, آپ اس کو سمجھ رہے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے اگر ایموشنل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بچہ چیختا تب ہے, آپ سمجھتے ہیں بچہ چیختا تب ہے جب وہ غصے میں. نہیں, چاہے بچہ ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے بزرگ ہو, یہ سب کے ساتھ ایک فارمولہ اپلائی ہوتا ہے کہ بندہ ہمیشہ چیخ کے تب بات کرتا ہے کہ جب اس کو اس کے انٹرنل کو سنا نہیں جا رہا ہوتا. وہ غصہ نہیں کر رہا ہوتا, وہ غصہ نہیں ہوتا, وہ اس کا درد ہوتا ہے, وہ جو سنانا چاہ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں انسان چیخ رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیتھیٹک وے میں ہے, یا بہت غصہ آ رہا ہے, اینگر کر رہا ہے, اس کو بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گیا وہ. نہیں, وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا غصہ کر کے یا چیخ کے کہ وہ غصے میں ہے, وہ ڈپریشن میں. وہ آپ کو بتا رہا ہے یار مجھے سنو. ہم اونچا کب بولتے ہیں؟ ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے لیکن ہم بول رہے ہوتے ہیں یار ایٹ لیسٹ سنو تو صحیح, تمہید تو سنو ہماری. جب ہمیں کوئی نہیں سنتا ہم کتنا غصہ کرتے ہیں. تو جب ایک بچے کے اوپر یہ چیز کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سوچیں وہ کس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے. اسے تو ایکسپلین بھی کرنا نہیں آ رہا, تو وہ الیبوریٹ نہیں کر پاتا اپنی فیلنگ کو, اپنے آپ کو, کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. تو کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ اس کو اس نوعیت تک لے کے ہی نہ جائیں, وہاں تک وہ جائے ہی نہ کہ اسے چیخنا پڑے, چلانا پڑے. ٹھیک ہے, انسان ہمیشہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تب وہ چیختا ہے, غصے میں نہیں چیختا. یہ بہت سے لوگوں کی نیچر ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ جب درد میں ہوتا ہے وہ کرا اٹھتے ہیں,
کیونکہ ان سے وہ اب ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو جب آپ نے کسی کو امپاور کرنا ہے، امپاور کا سارا مین جو تعلق ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہے. اگر آپ اس کے مینٹل ہیلتھ کو صحیح نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے لیڈر بن رہا ہے، کیونکہ آپ نے لیڈر والی پرورش نہیں کی ہے. پیچھے آپ لیڈر کی طرح اس کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو سن ہی نہیں رہے. جب گھر والے نہیں سن رہے، وہ باہر والوں کو سنائے گا نا، تو تعلقات یہاں سے خراب ہوں گے. پھر آپ کو ہوگا یہ باہر والوں کے پاس سنتا ہے، یہ بڑوں سے ان سے بات کرتا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اسے پیرنٹس کے لیے ویڈیو نہیں ہے. آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ ان کو سنیں. ان کا اینگر ایشو ہے، وہ پینک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ چیز نہیں مل رہی لائف سے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ الگ الگ طریقے سے آپ کو شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وے ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر لوں گا. تو اس نوعیت تو ان کو جان ہی نہ دیں آپ. امپاور کے لیے ہم لڑکوں کی، ہم امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بہترین ایجوکیشن، ٹھیک ہے، ہم ان کی لاکھوں میں فیس بھر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ایجوکیشن کی امپورٹنس نہیں بتا رہے. لیک یہاں پہ کر رہے ہیں، ہم لاکھوں لگا رہے ہیں، ہم لمس میں پڑھا رہے ہیں، ہم HSN میں پڑھا رہے ہیں، ہم بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، ہم باہر بھی بھیج رہے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے کہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں. سوسائٹی میں ایک امیج بن رہا ہے کہ ہمارا بچہ باہر پڑھ رہا ہے یا بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. کیا ہم اس کو امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ کیا امپورٹنس ہے اس کی، پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو ان کو بزنس سیٹ کر کے دے دے گی. جو مڈل کلاس ہے یا پور کلاس ہے اس کا وہ کیا کرے گی؟ جو پور کلاس ہے اس کو امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہے ایجوکیشن کی. ان کو نظر آتی ہے فیس، وہ فیس کہاں سے پے کرا. مڈل کلاس اسٹرگلنگ میں ہی ان کے 30 سال گزر جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم مردوں پہ زیادہ کام کرتے ہیں، ہمارے پیٹرارچی سوسائٹی ہے، کلچر ہے، ہم کہتے ہیں کہ مرد ڈومیننٹ ہے یہاں پہ، تو پھر وہ اس کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اس کو اچھی یونیورسٹی سے پڑھے، اچھے جاب پہ جائے، اچھے رشتے آئیں. یا جب ایک بندہ آلریڈی 30 سال اپنے ایجوکیشن پہ لگا دے گا، ٹھیک ہے، تو آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا امپاور؟ ہاں، مڈل کلاس ہماری واحد وہ طبقہ ہے، اور پور کلاس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیملی کو اس دلدل سے نکالنا ہے جو حالات ہو چکے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایلیٹ کو امپاور ہونے کے لیے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں. میری کنورسیشن بہت سیریس ہے اس وقت، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سیریسلی ہی سن رہے ہیں، کیونکہ جب ہم مرد پہ کام کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم اسے ریسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت جگہوں پہ. یہ لیک ہے ہماری سوسائٹی کا، ہم اسے ایموشنلی پریپیئر نہیں کرتے. وہ یہاں پہ فلرٹ کیوں ہوتا ہے، چاہے لڑکی فلرٹ کر رہی ہے، لڑکا کہہ رہا ہے، کیوں؟ ہم اس کے ایموشنس کو نہیں سنتے، ہم اس کے ایموشنس پہ کام نہیں کرتے. ہم اسے بتاتے نہیں کہ تم نے اپنا ایموشنس کو کس طرح ڈیلیور کرنا ہے. تمہیں اگر ایموشنس فیل کر رہے ہو کسی چیز کے بارے میں، تو تم نے اسٹریٹ فارورڈلی بات کیسے کرنی ہے. کیونکہ جب ہمارا بچہ کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ پہلے گھبراتا ہے گھر کے حالات دیکھنے کے اکارڈنگ، یہ بات کروں کہ نہ کروں. پھر اس کے اندر تھوڑا سا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کی یہ ریجیکٹ ہو جائے گی. وہاں سے اس کے جو ایموشنس ہیں وہ ڈیمیج ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے، یہ فلرٹ لڑکے کیوں کرتے ہیں، یہ لڑکیاں کیوں کرتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا انہیں ایموشن کنوے کیسے کرنا ہے. ان کو نہیں پتہ کہ یہ ٹرو فیلنگ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی ایموشن سے بات ہی نہیں ہوتی. فزیکل چوٹ لگے گی، ہم کہیں گے کتنے اسٹیچز آ گئے، کتنا درد ہو رہا ہوگا نا. لیکن اگر وہی مینٹلی ٹارچر ہو رہا ہے، مینٹلی پین ہے، مینٹلی سروائیول کر رہا ہے، کسی بہت زیادہ ٹراماٹائز ہے، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے. ہم کہتے سبھی کرتے ہیں، تم کوئی نئے نہیں ہو جس کے سر میں درد ہو رہا ہے، جو تم پہلے نہیں ہو کہ تمہیں یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ہمیں فزیکل پہ ہر بندہ اپنے پہ کام کر سکتا ہے، اپنے جیسچرس کو امپروو کر سکتا ہے، اپنی اٹھک بیٹھک کو اچھا کر سکتا ہے، اپنی گروپنگ خود کر سکتا ہے. اگر ہم اسے مینٹلی اسٹرانگ نہیں کریں گے تو وہ سوسائٹی بھی غلط چوز کرے گا. وہ چیز چوز کرے گا کہ جس میں وہ سمجھے گا کہ میں ایزی ہو کے بات کر رہا ہوں. جو باتیں اسے گھر سے سیکھنی چاہیے وہ باہر سے سیکھنا شروع کر دے گا، اور وہ گھر والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ گھر والوں نے اس کو کبھی اس طرح سنا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. ہمارے گھروں میں بہت سے ٹاپک ایسے ہیں جو ٹیبو ہیں، تو ہم نے ان کو ٹیبو کیوں بنایا ہوا ہے؟ ٹیبو نہیں ہونے چاہیے تھے. جب شرع کہہ رہا ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھول کے بیٹھ جائیں, کھلی کتاب بن جائیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ ان کا ایٹ لیسٹ سمجھیں, ان کے اکارڈنگ جواب دیں. بہت سے سوال ہوتے ہیں ہم بچوں کو جواب نہیں دیتے, چاہے ہم پیرنٹس ہیں, ہم کوئی بھی ہیں, ہم جواب دینا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا کسی اور دن بتاؤں گا, یوں کروں گا, ابھی میں بزی ہوں. ہم جب بچوں کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں تو باہر والے وہ اسپیس لینا شروع کر دیتا ہے. جب باہر والے اسپیس لیں گے تو آپ کی جگہ نہیں بنے گی, وہاں مشکل ہو جائے گا آپ کا سروائیو. پھر امپورٹنس بتاتے ہیں کہ بھائی تم ڈومیننٹ ہو, تم نے گھر چلانا ہے, تو تم ایموشنل ہو کے کام نہیں کر سکتے, تم ایموشنس پہ کام نہیں کر سکتے, تم ایموشنل نہیں ہو سکتے اپنی لائف میں, تم رشتوں کو لے کے سینسیٹیو نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے باہر کو فیس کرنا. یہ کہاں ہے کہ مرد کے اندر ایموشنس نہیں ہیں. اگر عورت ایموشنلی گزر رہی ہے کسی ٹراما سے تو مرد بھی گزرتا ہے. ہم اس کو اتنا عادی بنا دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ شیئر ہی نہیں کرنا. کیوں نہیں شیئر کرنا؟ شیئر کرے گا تو پرابلم کا حل نکلے گا. پھر کیا ہوتا ہے جب اس بندے کی شادی ہو جاتی ہے, وہ انزائٹی اپنی بیوی پہ نکالتا ہے, اپنے بچوں پہ نکالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ جو اس کے اندر چل رہا تھا اس کو کسی نے سنا ہی نہیں ہے. وہ کہاں نکالے گا وہ چیزیں؟ ٹھیک ہے, وہ کیا باہر کا کلچرس کو کوئی ایگزاسٹ کر رہا ہے؟ باہر کوئی غلط بات ہوئی ہے, کسی سے لڑائی ہوئی ہے, وہ گھر آ کے سارے ڈپریشن نکل رہا ہوتا ہے. بیوی سے بدتمیزی, بچوں سے بدتمیزی, ماں سے بدتمیزی. تو ہم نے کبھی ان کو ایموشنلی سنا نہیں نا. ہم کیا پوچھتے ہیں دن کیسے گزرا, کوئی مسئلہ اب تو پیش نہیں آیا. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی کھانا کھایا, سوئے, اٹھے, نہائے. یہ چیزیں اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کرنی ہے. ہم اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں جس پہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہم ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائیں, کوئی بھی حالات ہو ہم لڑ جائیں. کیسے لڑیں گے آپ انٹرنلی ویک ہیں, کھوکھلے ہیں آپ اوپر سے بن رہے ہیں میں یوں کر دیتا, میں یوں مار دیتا اس کو. یہ اوپری باتیں ہیں ساری. یہ دعوے ہمیشہ کرتے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو انٹرنلی اسٹرانگ نہیں ہوتے, کہ میں اس کو مار دیتا, وہ یوں ہوتا میں اس کو یہ جواب دیتا دیا نہیں نا, اس کا مطلب آپ اسٹرانگ نہیں ہیں. یہ اسٹرانگنیس کافی نہیں ہے آپ کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. جو بندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا وہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. آپ سوسائٹی میں جا کے 4 لڑکے کھڑے ہو جائیں بھائی ہم ماریں گے تمہیں کیونکہ ہمارے دوست کو چھیڑا ہے یا ہمارے دوست سے بدتمیزی کی ہے, تو یہ مردانگی نہیں ہے, یہ غلط چیز ہے. جو چیز آپ زبان سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو اس کو آپ ہاتھ پاؤں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیونکہ آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو کہ آپ اپنے آرگیو کے ساتھ یا اپنی ڈبیٹ کے ساتھ یا اپنی کنورسیشن کے ساتھ دوسرے کو قائل کر سکو. اس لیے آپ ہاتھ پاؤں استعمال کرتے ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں ہم ظلم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سے ظلم ہوا ہے. یہ ٹرو ڈیفینیشن نہیں ہے اس چیز کی. اگر آپ اپنے مرد کو واقعی میں اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ایموشنلی سنیں, امپورٹنس دیں. اور مرد سے مراد صرف شوہر نہیں ہے, یہاں پہ باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, ارد گرد کے لوگ بھی ہیں, کزنس بھی ہیں. آپ جو عورتوں کی آبزرویشن ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے مرد سے. آپ کوشش کریں کسی کا مذاق نہ اڑائیں, تمسخر نہ اڑائیں, کسی کو خسرا نہیں کہیں. یہ چیزیں سے اس لیے نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں, میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ایتھیکلی بہت غلط چیز ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو آپ کو دل بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں آپ کو 10 روپے دینے پہ, چاہے وہ ٹرانس ہو, چاہے وہ فیمیلس ہوں, میل ہو. پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو جب تک نہیں پہچانیں گے کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا. امپاور ہونے کا سب سے امپورٹنٹ طریقہ کہ آپ اپنے آپ کو سنیں, آپ میرر ٹاک کریں. اب یہ نہیں کہ آپ 10 گھنٹے آپ باتھ روم میں کھڑے ہوئے اور اپنے آپ سے بات کرے جائیں. ٹائم ارینج کریں اپنا دن میں. آپ کو کوئی اچھا سننے والا نہیں ہے, کوئی اچھا لسنر نہیں ہے قریب, اٹس اوکے. آپ شیشے میں جائیں, بات کریں, اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیسے ہیں, آج کیا کیا اچیو کیا, کیا ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کل تھوڑا خراب ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں کل کی فکر کرنا اسٹارٹ کر دیں, آج کو جئیں پہلے. آج یہی کیا, اگر ایک چیز غلط ہوئی ہے تو یار 10 چیزیں اچھی بھی تو ہوئی ہیں. جب آپ اپنے آپ سے اپنے بارے میں اچھی بات کریں گے نا تو ٹرسٹ می آپ بہت آگے نکل جائیں گے. آپ کو کسی باہر والے کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اب جہاں میں نے مردوں کی بات کی, پروسٹیٹیوٹس کی بات کی ہے, وہاں ایک لڑکیوں کے لیے بھی یہ سارے لڑکے لڑکیاں یہ بات یاد رکھیں. لڑکی ہمیشہ گھر سے باہر, یہ مرد ہمیشہ گھر سے باہر محبت تب ڈھونڈتا ہے جب گھر سے محبت نہیں ملتی ہے. چاہے وہ ماں باپ کی محبت ہو, چاہے وہ بہن بھائیوں کی محبت ہو, چاہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اچھا لسنر نہ ہو سننے کے لیے یا سنانے کے لیے. کوشش کریں اچھے لسنر بنیں تاکہ آپ کی ماں بیٹی, آپ کا باپ بھائی ہر حرام کام سے محفوظ رہیں, اپنے آپ کو امپاور کر سکیں. وہ مینٹلی اسٹرانگ ہوگا تو وہ اپنی عورت کو اجازت دے گا کہ تم امپاور کرو, تم آگے بڑھو, تم اپنی فیلڈ میں آگے جا سکتے ہو.
جو مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتا وہ اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہی, میں بھی کلیئر کر رہی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ان مردوں کی بات کر رہی ہوں جو اسلام کے نام پہ روک رہے ہوتے ہیں. تو اسلام نے کہیں منع نہیں کیا. جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کام کر سکتی ہیں, تجارت کر سکتی ہیں, تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں. انہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے ہمیں, ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. ہاں یہ بہت سی یہ بھی لیک ہے ہم میں کہ ہم ہر حدیث پہ فالو اپ نہیں کرتے, ہم اپنی مرضی کی حدیث پہ کرتے ہیں, تو اس طرح مرد بھی اپنی مرضی کی حدیث پہ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ میل کام کریں, فیمیل کریں, ٹرانس کریں, آپ ان سب کو ایکویلٹی کی بیس پہ عزت دیں. یہ کام اپنے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آج آپ فرسٹ اسٹیپ اٹھائیں گے, کل آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد اٹھائے گی, کل آپ کو دیکھ کے آپ کے ارد گرد کے لوگ اٹھائیں گے. وہ اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں گے. جب اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھ جائیں گے نا, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ترقی سے ہمکنار نہ ہو, آپ سکسیس حاصل نہ کریں اپنی لائف میں. آج کے لیے اتنا, اور انشاءاللہ میں نیکسٹ اس کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, سننے کی عادت ڈالیے, چاہے وہ تنقید ہو, ایڈوائس ہو, کچھ بھی ہو, سنیں. عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. سن لیں گے, دوسرے کو تسلی ہو جاتی کہ ایٹ لیسٹ ہم نے اپنا میسیج کنوے کر دیا. سم ٹائمس ہمارے موڈ سوئنگس خراب ہوتے ہیں, ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اگلا بندہ ہم سے یہ بات کیوں کر رہا ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس چیز کے نتیجے پہ آتے ہیں, اس مورل ویلیو کو سمجھنے پہ آتے ہیں. ایک لائف کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے. کوشش کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, ان کی پریشانی میں ان کا ساتھ دیں. اگر ہم ان کو فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتے, ان کو مورل سپورٹ دیں, اور کوشش کریں کہ ان کو اچھے طریقے سے سنیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور لوگ آپ کو سمجھ سکیں. اب تو مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہاں پہ میں لیک کر رہی ہوں, کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے, کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. آئی ول ٹرائی ٹو ورک آن مائی سیلف. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. بائے بائے.